अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 4-5 माह कबल मैंने कुछ प्रेडिक्शंस की थी और ये कहा था कि शहरी सिंध बिलखसूस कराची के हवाले से बहुत कुछ बदलता मैं देख रहा हूँ। लेकिन साथ में ये भी कहा, बार-बार ये कहा, क्योंकि मुझसे सवालों की बौछार हुई कि ये कब होगा? मैंने ये कहा था जून, जुलाई, मुमकिन है अगस्त, और उसके बाद ये चीज़ें होना शुरू हों। कल बारिश का पहला कतरा, सिंध हाई कोर्ट का फैसला। बज़ाहिर इसके पीछे एमक्यूएम है, बज़ाहिर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। कौन है इसके पीछे, दरख़्वास्त और सारे मामलात के पीछे, मैं बहुत तफ़सील के साथ अपने देखने और सुनने वालों को बता चुका हूँ और उसकी वजह भी मैं आपको बता चुका हूँ। 40 से 50 हज़ार कमोबेश ये सरकारी नौकरियाँ हैं, 1 से लेके 15 तक की। इन पर जिस तरीके से पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम है कि ये बाँटती है, तक़सीम करती है, फिर इसके अलावा ये कि दही जो सिंध का कोटा है, वो तो दही सिंध के लोगों को मिलता है, लेकिन शहरी सिंध का जो कोटा है, वो भी दही सिंध के लोगों में तक़सीम कर दिया जाता है पॉलिटिकली। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध हाई कोर्ट फैसले को बड़ा सराहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन पीपल्स पार्टी ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया है। हुकूमत का हिस्सा है हालाँकि। उसके जो सूबाई वुज़रा हैं, उन्होंने ऑफ़िशियली तौर के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एमक्यूएम साहब का, अल्ताफ़ हुसैन साहब वाली, और मौजूदा जो एमक्यूएम पाकिस्तान है, और उस पर बहुत संगीन नौइयत के इल्ज़ामात लगाए दोबारा से। साथ ही उन्होंने कामरान टसूरी से इस्तीफ़ा तलब कर लिया है। और ये एक बड़ी खबर है कि क्या अब कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी, यानी कि ये तनाज़ा शिद्दत अख्तियार करेगा। और फिर ये, मैंने जो परसों वीडियो अपलोड की थी, तो उसके नतीजे में कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा और साथ में ये भी कहा, बल्कि कुछ ने मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता करके कहा कि भाई मैंने एक बात और कही हुई थी, प्रेडिक्शन, कि जी जो जुलाई के बाद मैंने ये कहा था कि अगस्त में मुमकिन तौर पर सिंध हाई कोर्ट का एक और कोई फैसला आ सकता है और मुर्तज़ा वहाब जो मेयर कराची हैं, वो अपनी पोजीशन खो देंगे आईनी और कानूनी, और फिर दोबारा से बल्दियाती इंतखाबात होंगे और फिर एमक्यूएम के हवाले कर दिया जाएगा ये बल्दियाती निज़ाम। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई इस पे ही बताएं, क्या क्या ये होने जा रहा है और होगा या नहीं होगा, और क्या कामरान टसूरी साहब अब ज़ाहिर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, सूबे के अंदर हैं, सदर उनका है, आईनी कानूनी तौर पर वो गवर्नर की छुट्टी करा सकते हैं। चलें इन सब पर बात करते हैं, लेकिन एक मेरा ख़्याल है कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो ये कि शब्बर ज़ैदी साहब जो माहिर मईशत हैं, कराची वाले हैं और बहुत अहम पोजीशन पे वो रह चुके हैं साबका हुकूमत में। आजकल वो कराची के इशू के ऊपर बात कर रहे हैं और खुलकर बात कर रहे हैं, और एक अच्छी बात है कि अपने शहर के राइट्स के ऊपर खुलकर बात करनी चाहिए। उन्होंने एक वीडियो में कराची का जो हल है, और उन्होंने हल ये क्यों दिया कि जिस तरीके से कराची और कराची वालों का माशी कत्लेआम किया जा रहा है, तो वो ये कहते हैं कि ये अब चलने वाला नहीं है। और ये कि दही सिंध जिस तरीके से ये समझता है कि जी वो शहरी सिंध के ऊपर काबिज हो जाएगा या कंटिन्यू इस तरह करता चला जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका हल यही है, जो 3-4 ऑप्शंस दिए उन्होंने। एक तो ये कि जी इसको आप एक कैपिटल बना दें दिल्ली की तरह, एक असेंबली हो उसकी, सारा के सारा आप कहें कि इक़्तिदार, अख्तियार और सारे मामलात वो खुद देखे। नहीं तो फिर उसको एक अलग सूबा आप बना दें और इसकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो, सारे फैसले अलग हों। उन्होंने कहा कि अगर फिर ये भी नहीं होता तो फिर ये ऑप्शन रह जाता है कि इसको एक अलग स्टेट डिक्लेयर कर दें आप। और साथ में उन्होंने कहा कि भई अगर आप ये 2-3 काम जो पहले उन्होंने ऑप्शन दिए, अगर ये नहीं करेंगे तो अलग रियासत का मुतालबा पकड़ जाएगा ज़ोर। क्योंकि जिस तरीके के हालात कराची शहर में पैदा हो गए हैं, आज नहीं तो कल ये फिर मुतालबा बढ़ेगा। आप इसको एमक्यूएम से अलग कर दें, अल्ताफ़ हुसैन साहब से अलग कर दें, लेकिन एक आम शहरी के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन इस वक़्त मौजूद है, तो उसके नतीजे में ये मुतालबा तो आना है। इन 3-4 मुतालबात में तो कोई ना कोई चीज़ भड़कनी है, कोई ना कोई एक वाक़या होना है, उसके नतीजे के अंदर एक ऐसी चीज़ जो है वो चिंगारी भड़केगी और फिर ये आवाज़ दोबारा से फिर ये उठेगी। तो मैं चाहूँगा कि शब्बर ज़ैदी साहब ने जो बात की है, रियलिस्टिक बात की है बिल्कुल। आप क्या समझते हैं? वीडियो देखते रहें, लेकिन जो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें अपनी कीमती राय ज़रूर लिख दें, मुख्तसर लिख दें या तफ़सील के साथ, कि क्या आप समझते हैं कि कराची क्या बिल्कुल सही सिमत में जा रहा है? और अगर नहीं जा रहा तो क्या चीज़ होनी चाहिए कराची के लिए?
یعنی کہ کیپٹل بنا دیا جائے الگ صوبہ، تو حالت یہ ہے کہ ایم کیو ایم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی مذہبی ہو یا سیاسی وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے کے لیے کوئی بات کرنے کے لیے سیاسی جماعت اس وقت بہت تیار نہیں ہے، تو پھر جو ریاست سے الگ ایک الگ یونٹ بنانے کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے وہ والا آپشن ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں اور ایک ہیلدی بات کریں۔ اب ریاست مخالف بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن رائٹس کو مد نظر رکھ کر بات ضرور کرنی چاہیے کراچی اور کراچی کے والوں کے حوالے سے۔ تو مجھے امید ہے کہ جو بھی آپ شبر زیدی کے کسی موقف، کسی آپشن سے متفق ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ بھی سمجھتے ہیں کوئی اور آپشن ہے، تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ چلیں، اب جو آپ کے بہت سارے گزشتہ ویڈیو کے نتیجے میں بہت سارے سوالات آئے ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں، اور آج کل میں جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو درخواست تھی، یہ درخواست ایک تو ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب نے مجھے آرڈر بھیج دیا، پٹیشن بھی بھیجی، وہ میں نے اس کو پڑھا۔ اس سے پہلے بھی طارق منصور ایڈوکیٹ ہیں، سینئر آپ کہیں کہ وکیل ہیں ایم کیو ایم کے حوالے سے، انہوں نے بڑی کاوشیں کی ہیں اور خاصی درخواستیں انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی ہیں، اور اس حوالے سے بھی انہوں نے خاصی فائٹ کی ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر۔ کم و بیش 40-50 ہزار سرکاری ملازمت ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا چکا تھا سابقہ، اگر آپ تھوڑا سا یاد دہانی کریں 3-4 ماہ قبل، میں نے کہا تھا کہ یہ ایکسرسائز ایم کیو ایم کے مرجر سے پہلے کہیں اور ہو رہی تھی، اور کہاں ہو رہی تھی تو میں آپ کو بتا چکا تھا کہ کراچی سی پیک اور کراچی کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے، کراچی کو اس حالت میں نہیں چھوڑنا، اور اس کے پیچھے بہت ساری قوتیں، طاقتیں، ادارے کام کر رہے ہیں کسی نہ کسی صورت کے اندر۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہ آپ اس کو دیکھیں گے، وقت ہو سکتا ہے زیادہ لگے لیکن چیزیں ہونا شروع ہوں گی غیر محسوس طریقے سے۔ تو سندھ ہائی کورٹ نے پہلے سٹے دیا، پھر وہ سٹے ہٹا، پھر بیرسٹر فروغ نسیم صاحب کی انٹری کروائی گئی، یا انہوں نے کی، ایم کیو ایم کی انٹری ہوئی یا کروائی گئی، پھر اس کے نتیجے میں آج کل یہ فیصلہ آ گیا، اور پیپلز پارٹی اس پہ حواس باختہ ہے، یعنی انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ 40-50 ہزار سرکاری نوکریاں ہو سکتے ہیں، بہت سارے وزراء نے، سیکٹریوں نے، بہت سارے لوگوں نے اس پہ پیسے بھی لے لیے ہوں، اور وہ پیسے پاکستان سے باہر کہیں اور منتقل بھی کر دیے گئے ہوں، اور اب جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کی امیدوں میں پانی پھر گیا۔ خالد مقبول صدیقی نے کچھ باتیں کی ہیں، اور بالکل جھنمن باتیں کی ہیں، اور میں ان کے یہ نہیں کہ میں جو کراچی والا ہوں تو ایم کیو ایم کے حق میں بات کروں، یا ایم کیو ایم جو بات کر رہی ہے اس کی سپورٹ کروں۔ یہ حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی پر اگر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ سرکاری ملازمتیں بانٹتے ہیں، تو یہ ساری رپورٹس خود عدالتوں کے اندر آتی رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ نوکریاں بانٹتی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ بیچتی ہے، فروخت کرتی ہے، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، جو جس سے گریٹ ہوتا ہے ویسے کرتی ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے ان سرکاری نوکریوں کو بانٹنے، تقسیم کرنے یا پولیٹیکلی اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جس قسم کا میکنزم بنایا تھا، اس پہ بڑی محنت اس کو سمجھنے میں لگی ہے بہت سارے لوگوں کو، آپ یہ کہیں، اور پھر اس کو توڑنے میں بہت زیادہ محنت لگی ہے۔ بظاہر آپ کو اس کے پیچھے ایک قوت نظر آ رہی ہے ایم کیو ایم اور اس کے وکلا، لیکن ایک پوری ایکسرسائز کی گئی ہے۔ جب میرے علم میں یہ ساری چیزیں آئیں کہ، اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کی سمپل سی وجہ یہ ہے، کراچی جیسا شہر، میں قطعی طور کے اوپر وہ بات کسی ریسزم کی بات نہیں کر رہا، نسل پرستی، قوم پرستی کی بات نہیں کر رہا، بھلے سے کسی صوبے سے، کسی بھی شہر سے کوئی بندہ آئے میرٹ کے اوپر کراچی شہر کے اندر کسی بھی پوسٹ کے اوپر آ جائے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ایک ایسا شخص آپ یوں کہیں کہ جسے نہ لکھنا آتا ہے، جس کو نہ پڑھنا آتا ہے، وہ آ کر کراچی کی اہم پوسٹیں، عہدوں پر بیٹھ جائے اور آپ کی قسمت کے فیصلے کرے، وہاں کرپشن کرے اور بد انتظامی پھیلائے، اس کے نتیجے میں سوائے نقصان کے، تباہی کے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس کے پیچھے ایک کاز تھا کہ اگر کراچی شہر کے اندر یہ بھرتیاں ہونے دی گئیں تو اگلے 30-35 سال تک کراچی اور کراچی والوں کو ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا جو انتہائی نااہل اور کرپٹ، اور آپ یوں کہیں کہ وہ کراچی کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے تھے، اور اس کے لیے کراچی کی معیشت ملک کی معیشت، اور ملک کی معیشت کا مطلب ہے کراچی کا اور پورے پاکستان کا بھٹا بٹھانا۔
تو اس کو مد نظر رکھ کر یہ ساری چیزیں اسٹریٹجی اپنائی گئی تھی، اور اب ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ آ گیا۔ اب مرتضی وہاب کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں نے مجھ سے کچھ سوال کیا کہ بھئی بتائیں کہ کیا مرتضی وہاب صاحب کی بھی چھٹی ہوگی، کیونکہ مرتضی وہاب نے بھی خالد مقبول صدیقی نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے حلق سے یہ آپ کہیں کہ پوسٹیں نکالی ہیں، کیونکہ ہمارا یہ مطالبہ ہے اور ہمارا یہ موقف ہے کہ ان نوکریوں پر ان کو رکھا جانا تھا یا رکھا جا رہا تھا جو کہ بنیادی طور پر جن کا تعلق دیہی سندھ سے ہے، اور وہ شہری سندھ کے کوٹے کے اوپر آ کر مسلط کیے جا رہے تھے، شہری سندھ پر، بالخصوص کراچی، حیدرآباد، سکر، اس طرح کے شہروں کے اندر۔ تو انہوں نے جو خاصی تنقید کی پیپلز پارٹی کے اوپر، تو مرتضی وہاب نے بھی پریس کانفرنس کی، اور جو پیپلز پارٹی ہے، شرجیل میمن ہے، ناصر حسین شاہ ہے۔ اب ناصر حسین شاہ اور جو شرجیل میمن اگر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، نہ تو انہوں نے انڈیویجول یعنی کہ ذاتی حیثیت میں یہ پریس کانفرنس کی، سندھ حکومت مراد علی شاہ سے پوچھا ہوگا، بلاول بھٹو کی پرمیشن لی ہوگی، آصف علی زرداری کی پرمیشن لی ہوگی، کیونکہ خالد مقبول صدیقی نے یہ کہا کہ جو پاکستان دو لخت ہوا، بنگلہ دیش بنا، تو اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا ایک بڑا کردار تھا، تو اس کے رد عمل میں انہوں نے فوراً پریس کانفرنس کی۔ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سرکاری نوکریاں جس طریقے سے ان کے ہاتھ سے نکلی ہیں، تو وہ حواس باختہ ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ رد عمل کا اظہار کیا، اور مرتضی وہاب نے بھی پریس کانفرنس کی۔ اب یہ ایک تناؤ بڑھ گیا ہے، اور یہ تناؤ ظاہر ہے کہ اسی وقت بڑھے گا جب کمفرٹ زون پیپلز پارٹی کے پاس تھا اس سے کچھ لے کے ادھر دیا جائے گا، یعنی ادھر کی چیزیں ادھر جائیں گی، یعنی کہ حصہ ادھر کا ادھر جائے گا، تو ڈیفینیٹلی رد عمل تو پیپلز پارٹی کا آنا ہے۔ لیکن مرتضی وہاب کے حوالے سے میری جو اطلاع ہے، جس طریقے سے یہ والی اطلاع کہ جی کراچی میں بدلاؤ اور یہ ساری چیزیں، نوکریاں اور ساری چیزیں ہونی ہیں، اور یہ ایک اچھی چیز ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ جو کراچی میں حالات ہیں اس وقت، اور جب میں 5-6 مہینے پہلے بتا رہا تھا تو لوگ اس وقت سر پکڑ کے بیٹھے تھے کہ میں ان کو ایک امید دلا رہا تھا کہ کراچی بدلے گا بدلے گا۔ جو حالات ہیں، پانی نہیں ہے، آپ کہیں کہ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، مہنگائی نے برا حال کر رکھا ہے، اور کہیں سے ہوپ نظر نہیں آ رہی۔ دوسری طرف ایم کیو ایم جو پاکستان ہے، اس کو بھی لے کر آنے والوں نے، ایم کیو ایم پاکستان بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ جو روایتی اس کی سیاست ہے وہ دوبارہ سے کرے، مزاحمتی سیاست، پیپلز پارٹی کے خلاف کھل کے بات کرنا، اپنے ووٹر کو احساس دلانا اس چیز کا۔ لیکن جو لوگ اقتدار میں ایم کیو ایم پاکستان کو بھی لے کر آئے، انہوں نے بھی ایم کیو ایم پاکستان کے ہاتھ باندھ دیا اور یہ کہا کہ جی بس ٹھیک ہے، گزارا کرنا ہے اور جیسا کہیں ویسے کرنا ہے۔ تو وہ ایم کیو ایم پاکستان بھی نہیں کھل کر کھیل پا رہی، تو بہت سارے لوگ مایوس اس حوالے سے تھے۔ اب ایک چیز تو ہوئی ہے، لیکن جہاں تک بلدیاتی انتخابات کا ہے، اس پہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ 50-50 ہو۔ اس کی آپ کہیں کہ کچھ وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو مائنس عمران خان ہے وہ نہیں ہو پا رہا، تو اسٹیبلشمنٹ کو ابھی بھی پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ آصف علی زرداری کے ساتھ مل کر چلے اور پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ ناراض نہ کرے۔ اس پہ ڈسکشن میری اطلاع کے مطابق چل رہا ہے کہ جی کیا کیا جائے، کہ مرتضی وہاب صاحب اپنے عہدے پر رہیں یا نہ رہیں، کس طریقے سے ان کو فارغ کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس کا طریقہ کار تو، اس کا حل تو عدالتوں سے نکلے گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو عدالتیں ہیں وہ جب فیصلہ کرتی ہیں تو اپنی مرضی سے کرتی ہیں یا کسی کے کہنے پہ کرتی ہیں، تو میرا خیال ہے اس پہ مجھے رائے کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں، اور یہ ہوگا ایسے ہی بالکل جس طریقے سے یہ سرکاری ملازمتوں کا جو بندر بانٹ کا معاملہ تھا، یہ پیپلز پارٹی سے لے کر اب ایم کیو ایم پاکستان نے اس کا کریڈٹ لے لیا ہے۔ آپ یوں کہیں کہ یہ کریڈٹ دلوایا گیا، اور وہ جو سارا پروسیجر ہے وہ میرے علم میں ہے، اور میں جو مستقل مجھے دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو میں ان کو یہ سارا کی سارا معاملہ پہلے سے بتا چکا ہوں۔ تو شبر زیدی صاحب کے جو آپشنز ہیں ان پر میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہم بات کریں اور کھل کر بات کریں۔ یہ کراچی، آپ کہیں کہ یہ کراچی کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ کراچی، بہت سارے لوگ الزامات ایم کیو ایم پر لگاتے ہیں، الطاف حسین صاحب پر لگاتے ہیں، اور آج بھی شرجیل میمن نے، ناصر حسین شاہ نے الطاف حسین کی بات کی کہ جی 100 لوگ قتل ہوتے تھے، بالکل ہوتے تھے اس زمانے کے اندر، ٹارگٹ کلنگ بالکل ہوتی تھی، ٹارگٹ کلنگ،
ذمہ دار ایم کیو ایم کہتے ہیں، ہو سکتا ہے، اور میرے نزدیک میں بھی سمجھتا ہوں کہ بعض غلطیوں کے اندر، فاش قسم کی غلطیوں میں، حالات کی خرابیوں میں اس وقت کی ایم کیو ایم ملوث تھی۔ ایم کیو ایم آج تسلیم کرتی ہے، خود الطاف حسین صاحب تسلیم کرتے ہیں ان باتوں کو کہ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن جس طریقے سے معاشی قتل عام اس وقت کراچی کا ہو رہا ہے، کراچی والوں کو بھی چھوڑ دیں، کراچی کا جو ہو رہا ہے جس طریقے سے، میرا خیال ہے کہ کسی بھی زمانے میں کسی وقت میں بھی نہیں ہوا، اور اس کا سدباب کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ آخر میں یہ کہ جو سابقہ ویڈیو تھی اس میں 2-3 منٹ میری وائس نہیں رہی، اس کی وجہ کہ مائک بند ہو گیا تھا اور مجھے پتہ نہیں چلا، اور لیکن مجھے یہ پتہ چل گیا کہ کون کون میری ویڈیو مکمل دیکھتا ہے، چونکہ بہت سارے لوگ، میں سمجھ رہا تھا کہ نہیں دیکھتے، لیکن بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں میری پوری کی پوری ویڈیو۔ یہ آپ کا اعتماد ہے۔ اور ایک صاحب نے کمنٹ سیکشن میں لکھا، میں نے یہ کہا کہ جی میری پروڈکشن پوری ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں، تو انہوں نے لکھا کہ جی اپنے میاں مٹھو، میں قطعی طور کے اوپر اپنی کوئی تعریف نہیں کروانا چاہتا یا اپنے منہ سے نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک تو کراچی کے ایشو پہ کوئی بات نہیں کر رہا، اور جو لوگ بات کر رہے ہیں تو میرے خیال سے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہو سکتا ہے مجھ سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہوں تو اس پہ